الفاتحة. Başımız sağ olsun sultan. Amin. 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 Ala. Neden? Mevcut. Lakin sultanım. Tacir Rakif. Cenazeyi الفاتحة. başımız sağ olsun sultan. Amin. 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 Ala. Neden?
Mevcut. Lakin sultanım, Tacir Rakip. cenazeyi अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की नेक्स्ट वीडियो में खुश आमदीद। इधर हम देखते हैं जो कि शहंशाह इमारलिक जो कि अपने तख्त पर मौजूद होता है और वहाँ पर उनका कमांडर आता है और वो आकर एक पैगाम उस सुल्तान यानी कि शहंशाह इमारलिक को देता है। तो कहता है, मेरे शहंशाह, ये शाम की तरफ सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की जानिब से ये एक ख़त आया है और जो कि इस ख़त में लिखा हुआ है कि शहंशाह इमारलिक आपसे एक मुआहदा करना है। अगर आप इस शर्तों पर पूरे उतरोगे तो ये मुआहदा कामयाब रहेगा। तो इमारलिक कहता है, मुझे दो, इसमें क्या लिखा है मैं खुद पढ़ता हूँ। जैसे ही इमारलिक वो ख़त पढ़ता है उसमें लिखा होता है कि शहंशाह इमारलिक, आपको एक मौका दिया जाता है। अगर आप कुछ को अगर जान दिए बगैर खाली कर दोगे तो आपकी और आपके साथियों की जान बख्श दी जाएगी, वरना मेरी पूरी फ़ौज जो कि शाम की पूरी फ़ौज और मिस्र की पूरी फ़ौज तुम पर एक ऐसा हमला करेगी कि तुम्हारी ईंट के ईंट बजा देगी। तो ये सुनकर इमारलिक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस ख़त को जो कि फाड़ कर फेंक देता है। और इधर हम देखते हैं जो कि काजी फाजल वहाँ का जो कि बहुत माना परवाना कारी फाजल होता है, जो हमेशा इंसाफ के साथ फ़ैसला करता है। इधर महदूद भी वहाँ पर जा पहुँचता है और वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी से कहता है, मेरे सुल्तान, आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया है। हमारी फ़ौज जो कि लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंशाअल्लाह इमारलिक इस किले को छोड़कर चला जाएगा और अपनी फ़ौज बचा लेगा, वरना हम अपने साथियों के साथ उनके किलों पर चढ़ाई कर देंगे। उससे इमारलिक भी तबाह होगा और उसका किला भी। तो फिर कारी फाजिल कहता है, मेरे सुल्तान, क्या आपको लगता है कि इमारलिक ये बात मान जाएगा? तो जवाबन सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी कहता है, मुझे मालूम है कि इमारलिक ये बात कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो डरपोक नहीं है। वो हमसे लड़ना चाहेगा, मरना चाहेगा, लेकिन वो भागना नहीं चाहेगा। और इधर हम देखते हैं यारुकी जो कि एक काफ़िला लेकर मिस्र की जानिब जा रहा होता है। कुछ सलीबी पहाड़ी पर छुपकर उन पर अचानक से हमला कर देते हैं। जैसे ही वो उन पर हमला करते हैं तो वो उन पर तेज़ी से तीर नेज़े फेंक देते हैं। कुछ तो वो मुसलमान मर जाते हैं और यारुकी फिर अपने घोड़े से उतरते हुए कहता है, सिपाहियों, अपनी हिफाजत करो, हम पर हमला हो चुका है। सब सिपाही अपनी अपनी ढालें आगे कर लेते हैं और कुछ जो कि सिपाही शहीद हो जाते हैं तो कुछ सिपाही बच जाते हैं। तो जो कि सलीबी लश्कर उस पहाड़ी से नीचे उतर आता है और वो उन पर फिर से तीरों से अटैक कर देते हैं। मुसलमान ढालों के सहारे उस तीरों को रुकावट बनते हैं और उन तीरों से बच जाते हैं। फिर फ़ौज नीचे उतरकर उन पर तलवारों से वार कर देती है। उनके दरमियान नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ जाती है, जो कि
یاروکی کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور کافروں کی زیادہ، لیکن یاروکی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور صلیبی جو کہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بھاگتے ہوئے وہاں پر جاتا ہے تو یاروکی اپنی تیز دھار تلوار سے اس کے اندر سے وہ تلوار آر پار کر دیتا ہے جس سے وہ سپاہی مر چکا ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں مصر میں صلاح الدین کو خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ کچھ صلیبیوں نے یاروکی کے قافلے پر حملہ کر دیا ہے، تو یہ بات سن کر صلاح الدین فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، یاروکی کی مدد کے لیے پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں۔ اتنے میں سلطان کا ایک پیغام آتا ہے کہ صلاح الدین، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، جلدی سے شام آؤ۔ تو صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو یاروکی کی جانب بھیج دیتا ہے اور سامنے سے جو کہ شیڈ لیون پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ صلاح الدین کے سپاہیوں کو اپنا یرغمال بنا لیتا ہے۔ جیسے ہی سلطان کے پاس صلاح الدین پہنچتا ہے تو صلاح الدین کو بھی خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو شیڈ لیون نے قیدی بنا لیا ہے۔ جیسے ہی صلاح الدین سنتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریز سلطان صلاح الدین ایوبی کی نیکسٹ ویڈیو میں خوش آمدید۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں جو کہ شہنشاہ ایمارلک جو کہ اپنے تخت پر موجود ہوتا ہے اور وہاں پر ان کا کمانڈر آتا ہے اور وہ آ کر ایک پیغام اس سلطان یعنی کہ شہنشاہ ایمارلک کو دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے شہنشاہ، یہ شام کی طرف سلطان نور الدین زنگی کی جانب سے یہ ایک خط آیا ہے اور جو کہ اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ شہنشاہ ایمارلک آپ سے ایک معاہدہ کرنا ہے، اگر آپ اس شرطوں پر پورے اترو گے تو یہ معاہدہ کامیاب رہے گا۔ تو ایمارلک کہتا ہے مجھے دو، اس میں کیا لکھا ہے میں خود پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی ایمارلک وہ خط پڑھتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ شہنشاہ ایمارلک، آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے، اگر آپ قدس کو اگر جان دیے بغیر خالی کر دو گے تو آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی جان بخش دی جائے گی، ورنہ میری پوری فوج جو کہ شام کی پوری فوج اور مصر کی پوری فوج تم پر ایک ایسا حملہ کرے گی کہ تمہاری اینٹ کے اینٹ بجا دے گی۔ تو یہ سن کر ایمارلک کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس خط کو جو کہ پھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں جو کہ قاضی فاضل وہاں کا جو کہ بہت مانا پرانا قاری فاضل ہوتا ہے جو ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ ادھر محدود بھی وہاں پر جا پہنچتا ہے اور وہ سلطان نور الدین زنگی سے کہتا ہے میرے سلطان، آپ نے جیسا کہا تھا ہم نے ویسا کیا ہے، ہماری فوج جو کہ لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے، انشاءاللہ ایمارلک اس قلعے کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی فوج بچا لے گا، ورنہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے قلعوں پر چڑھائی کر دیں گے، اس سے ایمارلک بھی تباہ ہوگا اور اس کا قلعہ بھی۔ تو پھر قاری فاضل کہتا ہے میرے سلطان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایمارلک یہ بات مان جائے گا؟ تو جواباً سلطان نور الدین زنگی کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ ایمارلک یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ وہ ڈرپوک نہیں ہے، وہ ہم سے لڑنا چاہے گا، مرنا چاہے گا، لیکن وہ بھاگنا نہیں چاہے گا۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں یاروکی جو کہ ایک قافلہ لے کر مصر کی جانب جا رہا ہوتا ہے،
کچھ صلیبی پہاڑی پر چھپ کر ان پر اچانک سے حملہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ان پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ان پر تیزی سے تیر نیزے پھینک دیتے ہیں۔ کچھ تو وہ مسلمان مر جاتے ہیں اور یاروکی پھر اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہتا ہے، سپاہیوں اپنی حفاظت کرو، ہم پر حملہ ہو چکا ہے۔ سب سپاہی اپنی اپنی ڈھالیں آگے کر لیتے ہیں اور کچھ جو کہ سپاہی شہید ہو جاتے ہیں تو کچھ سپاہی بچ جاتے ہیں۔ تو جو کہ صلیبی لشکر اس پہاڑی سے نیچے اتر آتا ہے اور وہ ان پر پھر سے تیروں سے اٹیک کر دیتے ہیں۔ مسلمان ڈھالوں کے سہارے اس تیروں کو رکاوٹ بنتے ہیں اور ان تیروں سے بچ جاتے ہیں۔ پھر فوج نیچے اتر کر ان پر تلواروں سے وار کر دیتی ہے۔ ان کے درمیان ناظرین کافی زیادہ جنگ چھڑ جاتی ہے، جو کہ یاروکی کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور کافروں کی زیادہ، لیکن یاروکی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور صلیبی جو کہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بھاگتے ہوئے وہاں پر جاتا ہے تو یاروکی اپنی تیز دھار تلوار سے اس کے اندر سے وہ تلوار آر پار کر دیتا ہے، جس سے وہ سپاہی مر چکا ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں مصر میں صلاح الدین کو خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ کچھ صلیبیوں نے یاروکی کے قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ بات سن کر صلاح الدین فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، یاروکی کی مدد کے لیے پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں۔ اتنے میں سلطان کا ایک پیغام آتا ہے کہ صلاح الدین، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، جلدی سے شام آؤ۔ تو صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو یاروکی کی جانب بھیج دیتا ہے اور سامنے سے جو کہ شیڈ لیون پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ صلاح الدین کے سپاہیوں کو اپنا یرغمال بنا لیتا ہے۔ جیسے ہی سلطان کے پاس صلاح الدین پہنچتا ہے تو صلاح الدین کو بھی خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو شیڈ لیون نے قیدی بنا لیا ہے۔ جیسے ہی صلاح الدین سنتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریز سلطان صلاح الدین ایوبی کی نیکسٹ ویڈیو میں خوش آمدید۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں جو کہ شہنشاہ ایمارلک جو کہ اپنے تخت پر موجود ہوتا ہے اور وہاں پر ان کا کمانڈر آتا ہے اور وہ آ کر ایک پیغام اس سلطان یعنی کہ شہنشاہ ایمارلک کو دیتا ہے۔ تو کہتا ہے، میرے شہنشاہ، یہ شام کی طرف سلطان نور الدین زنگی کی جانب سے یہ ایک خط آیا ہے اور جو کہ اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ شہنشاہ ایمارلک آپ سے ایک معاہدہ کرنا ہے، اگر آپ اس شرطوں پر پورے اترو گے تو یہ معاہدہ کامیاب رہے گا۔ تو ایمارلک کہتا ہے، مجھے دو، اس میں کیا لکھا ہے میں خود پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی ایمارلک وہ خط پڑھتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ شہنشاہ ایمارلک، آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے، اگر آپ قدس کو اگر جان دیے بغیر خالی کر دو گے تو آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی جان بخش دی جائے گی، ورنہ میری پوری فوج جو کہ شام کی پوری فوج اور مصر کی پوری فوج تم پر ایک ایسا حملہ کرے گی کہ تمہاری اینٹ کے اینٹ بجا دے گی۔ تو یہ سن کر ایمارلک کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس خط کو جو کہ پھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں جو کہ قاضی فاضل وہاں کا جو کہ بہت مانا پروانا قاری فاضل ہوتا ہے جو ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ ادھر محدود بھی
وہاں پر جا پہنچتا ہے اور وہ سلطان نور الدین زنگی سے کہتا ہے میرے سلطان آپ نے جیسا کہا تھا ہم نے ویسا کیا ہے، ہماری فوج جو کہ لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے، انشاءاللہ امارلک اس قلعے کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی فوج بچا لے گا، ورنہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے قلعوں پر چڑھائی کر دیں گے، اس سے مارلک بھی تباہ ہوگا اور اس کا قلعہ بھی۔ تو پھر قاری فاضل کہتا ہے میرے سلطان کیا آپ کو لگتا ہے کہ مارلک یہ بات مان جائے گا؟ تو جواباً سلطان نور الدین زنگی کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ مارلک یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ وہ ڈرپوک نہیں ہے، وہ ہم سے لڑنا چاہے گا، مرنا چاہے گا، لیکن وہ بھاگنا نہیں چاہے گا۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں یاروکی جو کہ ایک قافلہ لے کر مصر کی جانب جا رہا ہوتا ہے، کچھ صلیبی پہاڑی پر چھپ کر ان پر اچانک سے حملہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ان پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ان پر تیزی سے تیر نیزے پھینک دیتے ہیں، کچھ تو وہ مسلمان مر جاتے ہیں۔ اور یاروکی پھر اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہتا ہے سپاہیوں اپنی حفاظت کرو، ہم پر حملہ ہو چکا ہے۔ سب سپاہی اپنی اپنی ڈھالیں آگے کر لیتے ہیں اور کچھ جو کہ سپاہی شہید ہو جاتے ہیں تو کچھ سپاہی بچ جاتے ہیں۔ تو جو کہ صلیبی لشکر اس پہاڑی سے نیچے اتر آتا ہے اور وہ ان پر پھر سے تیروں سے اٹیک کر دیتے ہیں۔ مسلمان ڈھالوں کے سہارے اس تیروں کو رکاوٹ بنتے ہیں اور ان تیروں سے بچ جاتے ہیں۔ پھر فوج نیچے اتر کر ان پر تلواروں سے وار کر دیتی ہے۔ ان کے درمیان ناظرین کافی زیادہ جنگ چھڑ جاتی ہے، جو کہ یاروکی کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور کافروں کی زیادہ، لیکن یاروکی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور صلیبی جو کہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بھاگتے ہوئے وہاں پر جاتا ہے تو یاروکی اپنی تیز دھار تلوار سے اس کے اندر سے وہ تلوار آر پار کر دیتا ہے، جس سے وہ سپاہی مر چکا ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں مصر میں صلاح الدین کو خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ کچھ صلیبیوں نے یاروکی کے قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ بات سن کر صلاح الدین فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، یاروکی کی مدد کے لیے پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں۔ اتنے میں سلطان کا ایک پیغام آتا ہے کہ صلاح الدین میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، جلدی سے شام آؤ۔ تو صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو یاروکی کی جانب بھیج دیتا ہے اور سامنے سے جو کہ شیڈ لیون پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ صلاح الدین کے سپاہیوں کو اپنا یرغمال بنا لیتا ہے۔ جیسے ہی سلطان کے پاس صلاح الدین پہنچتا ہے تو صلاح الدین کو بھی خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو شیڈ لیون نے قیدی بنا لیا ہے۔ جیسے ہی صلاح الدین سنتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریز سلطان صلاح الدین ایوبی کی نیکسٹ ویڈیو میں خوش آمدید۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں جو کہ شہنشاہ امارلک جو کہ اپنے تخت پر موجود ہوتا ہے اور وہاں پر ان کا کمانڈر آتا ہے اور وہ آ کر ایک پیغام اس سلطان یعنی کہ شہنشاہ امارلک کو دیتا ہے۔ تو کہتا ہے میرے شہنشاہ، یہ شام کی طرف سلطان نور الدین زنگی کی جانب سے یہ ایک خط آیا ہے اور جو کہ اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ شہنشاہ امارلک آپ سے ایک معاہدہ کرنا ہے، اگر آپ اس شرطوں پر پورے اترو گے
تو یہ معاہدہ کامیاب رہے گا۔ تو امارلک کہتا ہے مجھے دو اس میں کیا لکھا ہے، میں خود پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی امارلک وہ خط پڑھتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ شہنشاہ امارلک آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے، اگر آپ قدس کو اگر جان دیے بغیر خالی کر دو گے تو آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی جان بخش دی جائے گی، ورنہ میری پوری فوج جو کہ شام کی پوری فوج اور مصر کی پوری فوج تم پر ایک ایسا حملہ کرے گی کہ تمہاری اینٹ کے اینٹ بجا دے گی۔ تو یہ سن کر امارلک کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس خط کو جو کہ پھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں جو کہ قاضی فاضل وہاں کا جو کہ بہت مانا پروانا قاری فاضل ہوتا ہے جو ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ ادھر محدود بھی وہاں پر جا پہنچتا ہے اور وہ سلطان نور الدین زنگی سے کہتا ہے میرے سلطان، آپ نے جیسا کہا تھا ہم نے ویسا کیا ہے، ہماری فوج جو کہ لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے، انشاءاللہ امارلک اس قلعے کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی فوج بچا لے گا، ورنہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے قلعوں پر چڑھائی کر دیں گے، اس سے امارلک بھی تباہ ہوگا اور اس کا قلعہ بھی۔ تو پھر قاری فاضل کہتا ہے میرے سلطان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ امارلک یہ بات مان جائے گا؟ تو جواباً سلطان نور الدین زنگی کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ امارلک یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ وہ ڈرپوک نہیں ہے، وہ ہم سے لڑنا چاہے گا، مرنا چاہے گا، لیکن وہ بھاگنا نہیں چاہے گا۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں یاروکی جو کہ ایک قافلہ لے کر مصر کی جانب جا رہا ہوتا ہے، کچھ صلیبی پہاڑی پر چھپ کر ان پر اچانک سے حملہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ان پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ان پر تیزی سے تیر نیزے پھینک دیتے ہیں، کچھ تو وہ مسلمان مر جاتے ہیں۔ اور یاروکی پھر اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہتا ہے سپاہیوں اپنی حفاظت کرو، ہم پر حملہ ہو چکا ہے۔ سب سپاہی اپنی اپنی ڈھالیں آگے کر لیتے ہیں اور کچھ جو کہ سپاہی شہید ہو جاتے ہیں تو کچھ سپاہی بچ جاتے ہیں۔ تو جو کہ صلیبی لشکر اس پہاڑی سے نیچے اتر آتا ہے اور وہ ان پر پھر سے تیروں سے اٹیک کر دیتے ہیں، مسلمان ڈھالوں کے سہارے اس تیروں کو رکاوٹ بنتے ہیں اور ان تیروں سے بچ جاتے ہیں۔ پھر فوج نیچے اتر کر ان پر تلواروں سے وار کر دیتی ہے، ان کے درمیان ناظرین کافی زیادہ جنگ چھڑ جاتی ہے، جو کہ یاروکی کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور کافروں کی زیادہ، لیکن یاروکی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور صلیبی جو کہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بھاگتے ہوئے وہاں پر جاتا ہے تو یاروکی اپنی تیز دھار تلوار سے اس کے اندر سے وہ تلوار آر پار کر دیتا ہے جس سے وہ سپاہی مر چکا ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں مصر میں صلاح الدین کو خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ کچھ صلیبیوں نے یاروکی کے قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ بات سن کر صلاح الدین فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، یاروکی کی مدد کے لیے پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں۔ اتنے میں سلطان کا ایک پیغام آتا ہے کہ صلاح الدین میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، جلدی سے شام آؤ۔ تو صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو یاروکی کی جانب بھیج دیتا ہے اور سامنے سے جو کہ شیڈ لیون پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ صلاح الدین کے سپاہیوں کو اپنا یرغمال بنا لیتا ہے۔ جیسے ہی سلطان کے پاس صلاح الدین پہنچتا ہے تو
صلاح الدین کو بھی خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو شاہ لیون نے قیدی بنا لیا ہے۔ جیسے ہی صلاح الدین سنتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریز سلطان صلاح الدین ایوبی کی نیکسٹ ویڈیو میں خوش آمدید۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں جو کہ شہنشاہ امارلک جو کہ اپنے تخت پر موجود ہوتا ہے اور وہاں پر ان کا کمانڈر آتا ہے اور وہ آ کر ایک پیغام اس سلطان یعنی کہ شہنشاہ امارلک کو دیتا ہے۔ تو کہتا ہے میرے شہنشاہ، یہ شام کی طرف سلطان نور الدین زنگی کی جانب سے یہ ایک خط آیا ہے، اور جو کہ اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ شہنشاہ امارلک آپ سے ایک معاہدہ کرنا ہے، اگر آپ اس شرطوں پر پورے اترو گے تو یہ معاہدہ کامیاب رہے گا۔ تو امارلک کہتا ہے مجھے دو، اس میں کیا لکھا ہے میں خود پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی امارلک وہ خط پڑھتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ شہنشاہ امارلک آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے، اگر آپ قدس کو اگر جان دیے بغیر خالی کر دو گے تو آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی جان بخش دی جائے گی، ورنہ میری پوری فوج جو کہ شام کی پوری فوج اور مصر کی پوری فوج تم پر ایک ایسا حملہ کرے گی کہ تمہاری اینٹ کے اینٹ بجا دے گی۔ تو یہ سن کر امارلک کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس خط کو جو کہ پھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں جو کہ قاضی فاضل وہاں کا جو کہ بہت مانا پروانا قاری فاضل ہوتا ہے جو ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ ادھر محدود بھی وہاں پر جا پہنچتا ہے اور وہ سلطان نور الدین زنگی سے کہتا ہے میرے سلطان، آپ نے جیسا کہا تھا ہم نے ویسا کیا ہے، ہماری فوج جو کہ لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے، انشاءاللہ امارلک اس قلعے کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی فوج بچا لے گا، ورنہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے قلعوں پر چڑھائی کر دیں گے، اس سے امارلک بھی تباہ ہوگا اور اس کا قلعہ بھی۔ تو پھر قاری فاضل کہتا ہے میرے سلطان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ امارلک یہ بات مان جائے گا؟ تو جواباً سلطان نور الدین زنگی کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ امارلک یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ وہ ڈرپوک نہیں ہے، وہ ہم سے لڑنا چاہے گا، مرنا چاہے گا، لیکن وہ بھاگنا نہیں چاہے گا۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں یاروکی جو کہ ایک قافلہ لے کر مصر کی جانب جا رہا ہوتا ہے، کچھ صلیبی پہاڑی پر چھپ کر ان پر اچانک سے حملہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ان پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ان پر تیزی سے تیر نیزے پھینک دیتے ہیں، کچھ تو وہ مسلمان مر جاتے ہیں۔ اور یاروکی پھر اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہتا ہے سپاہیوں اپنی حفاظت کرو، ہم پر حملہ ہو چکا ہے۔ سب سپاہی اپنی اپنی ڈھالیں آگے کر لیتے ہیں اور کچھ جو کہ سپاہی شہید ہو جاتے ہیں تو کچھ سپاہی بچ جاتے ہیں۔ تو جو کہ صلیبی لشکر اس پہاڑی سے نیچے اتر آتا ہے اور وہ ان پر پھر سے تیروں سے اٹیک کر دیتے ہیں۔ مسلمان ڈھالوں کے سہارے اس تیروں کو رکاوٹ بنتے ہیں اور ان تیروں سے بچ جاتے ہیں۔ پھر فوج نیچے اتر کر ان پر تلواروں سے وار کر دیتی ہے۔ ان کے درمیان ناظرین کافی زیادہ جنگ چھڑ جاتی ہے، جو کہ یاروکی کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور کافروں کی زیادہ، لیکن یاروکی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور صلیبی جو کہ
پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بھاگتے ہوئے وہاں پر جاتا ہے تو یاروکی اپنی تیز دھار تلوار سے اس کے اندر سے وہ تلوار آر پار کر دیتا ہے جس سے وہ سپاہی مر چکا ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں مصر میں صلاح الدین کو خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ کچھ صلیبیوں نے یاروکی کے قافلے پر حملہ کر دیا ہے، تو یہ بات سن کر صلاح الدین فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، یاروکی کی مدد کے لیے پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں۔ اتنے میں سلطان کا ایک پیغام آتا ہے کہ صلاح الدین، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، جلدی سے شام آؤ۔ تو صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو یاروکی کی جانب بھیج دیتا ہے اور سامنے سے جو کہ شیڈ لیون پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ صلاح الدین کے سپاہیوں کو اپنا یرغمال بنا لیتا ہے۔ جیسے ہی سلطان کے پاس صلاح الدین پہنچتا ہے تو صلاح الدین کو بھی خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو شیڈ لیون نے قیدی بنا لیا ہے۔ جیسے ہی صلاح الدین سنتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔